बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं डॉक्टर नौशाबा हसन मुराद आपके सामने एक स्पेशल पॉडकास्ट के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरे साथ आज एक ख़ास मेहमान सफदर अली साहब मौजूद हैं और आज हम इनसे बहुत सारे सवालात भी करेंगे और बहुत कुछ जानने की भी कोशिश करेंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम के साथ। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत सारे मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। उस अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपना हक मांगते हो और रिश्ता व कराबत के ताल्लुकात को बिगाड़ने से परहेज़ करो। यकीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। कभी शादी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी समझी जाती थी, मगर आज के दौर में शादी करना या ना करना एक सवाल बन गया है। लोग पहले जल्दी शादी करने के ख्वाहिशमंद होते थे, लेकिन अब देर से करते हैं या बिल्कुल नहीं। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारी फितरत बदल गई है? बायो केमिस्ट्री तो वही है, फिजियोलॉजी तो वही है, लेकिन सोशियोलॉजी क्यों तब्दील हो गई? शादी, रिश्ता, ताल्लुक़ और ये सब कुछ जानने के लिए आज हमारे साथ सफदर अली साहब मौजूद हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इनका मुख्तसर तारुफ़ कुछ ऐसा है कि आपका ताल्लुक़ मीडिया इंडस्ट्री से 13 साल से है। सफदर अली साहब ने इंसानों और उसके रिश्तों को एक नए ज़ाविये से समझने का सफ़र शुरू किया। आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी है। रूहानियत, नफ्सानियत और इंसानी ताल्लुकात को एक खूबसूरत तवाज़ुन, एक बैलेंस के साथ पेश किया गया। सफदर साहब खुश आमदीद मेरी पॉडकास्ट में। आपका बहुत शुक्रिया और इतना मुदल्ल और मुकम्मल जो आपने इंट्रो पेश किया है, इसके लिए आपको एक तो मुबारकबाद, क्योंकि हमने अमूमी तौर पर देखा है कि लोग कुरान और सुन्नत से और उसकी तरवीज से भागते हैं, उसकी बात से भागते हैं, और आपने सूरह निसा की आयत का तर्जुमा पेश किया है। बुनियादी तौर पर वही आइन है, वही कानून है और वही सब कुछ है। बहुत अच्छी बात कही आपने ही सफदर साहब। काबिल तहसीन है जो आप काम इस वक्त कर रहे हैं, और ये वक्त की ऐन ज़रूरत भी है, नीड ऑफ द आवर है कि आप लोगों को फैज़ पहुँचा रहे हैं, और मेरी दुआ है कि आप इसी तरह फैज़ पहुँचाते रहें और अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकतें, रहमतें अता फ़रमाएं। आमीन आमीन, बहुत तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हम इन रिश्तों को एक नए ज़ाविये से देख पाएंगे आपकी रहनुमाई में। और मेरे लिए भी बहुत ही यानी कि मौजू ऐसा है जो मैं दिलचस्पी भी लेती हूँ और मैं लोगों को हेल्प भी करना चाहती हूँ, मदद भी करना चाहती हूँ। और जब मैं माशरे की सूरत हाल को देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत दुखता है। और हम जैसे लोगों का, यकीनन जैसे आपने ऑफलाइन कहा कि हर सेंसिटिव या एक हसास एक शख्स को, इंसान को ऐसा ही महसूस होता है। जी, तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आपकी इजाज़त से। ये बताइएगा कि आज के नौजवान शादी को इतना मुश्किल फ़ैसला क्यों करार दे रहे हैं? देखिए, बहुत सारी रीज़न्स हैं इसकी। मुआशी हैं, मुआशरती हैं, नफ्सियाती हैं। अगर इस तनाजुर में देखा जाए कि इसे मुश्किल फ़ैसला क्यों समझा जा रहा है, तो सेल्फ़ आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होने के बाद ये पूरे का पूरा मरहला आता है। हमें जब तक अपनी ज़ात के बारे में इल्म नहीं होता, हम कोई भी फ़ैसला कर लें, हम उस फ़ैसले पर कायम भी नहीं रह सकते, और उस फ़ैसले पर कायम रहने से हट कर उसके सम्राट को भी नहीं देख पाते कि हमें ये सम्राट मिलेंगे। अब अगर इस बात को समझा जाए कि ये क्यों भाग रहे हैं, हम भागने का लफ्ज़ सख्त लफ्ज़ है लेकिन इस्तेमाल करना पड़ेगा। ख़ास तौर पर तालीम याफ्ता तबका क्यों इससे पीछे हट रहा है? ख़ास तौर पर ख़ुद मुख्तार लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी में शादी को शामिल क्यों नहीं करना चाहते? वो असल में ये समझते हैं कि ये फ़ैसला जज्बाती नहीं बल्कि सोच समझ कर किया जाना चाहिए। यानी वो इसको मजबूरी बनाकर नहीं करना चाहते। दूसरा, बहुत सारे नौजवान, ख़ास तौर पर ख़वातीन, वो अपने करियर को, वो सेल्फ़ आइडेंटिटी को, इसके साथ साथ
وہ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ سیلف اویئرنیس اپنی ذات کے اندر بھی موجود ہونی چاہیے اور اپنے پارٹنر کے اندر بھی موجود ہونی چاہیے. جی جی یعنی وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے, جی وہ کمپینین شپ چاہتے ہیں. exactly. وہ یہ چاہتے ہیں کہ تعلقات میں چیزیں اتنی شفافیت کے ساتھ چلیں کہ ہمیں کل کو کمپرومائز نہ کرنا پڑے. جس طرح سے کہا جاتا ہے روکھی سوکھی کھا کے تو گزارا کر لو, اگر مارتا بھی ہے تو گزارا کر لو. مرد ہوتے ہی ایسے ہیں. یا مردوں سے کہا جاتا ہے کہ عورتیں تو لڑتی ہی ہیں, عورتیں بدتمیزی کر جاتی ہیں, ان کی زبان چلتی ہے. اب یہ جو تمام تر باتیں ہیں اس نوجوان نسل کے اندر اس طرح سے انجیکٹ کی گئی ہیں کہ یہ ناسور بن چکی ہیں ان کے اندر, اور انہیں اس بات کا خوف ہے کہ اگر شادی کر لی, اگر ہم نے یہ مرحلہ طے کر ہی لیا تو کل کو یہی مرحلہ وبال جان بن جائے گا. جی ایک شخص جس کے ساتھ آپ کو محبت ہونی چاہیے, ایک شخص جس کے ساتھ آپ زندگی بانٹتے ہیں, پورے کا پورا سفر اپنا تشکیل دیتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کر, اگر وہی شخص آپ کے لیے عذاب جان بن جائے تو کیا کریں گے آپ؟ اور وہ پھر اپنے پورے کے پورے ٹراماز کو, اپنے فیملی لائف میں جو چیزیں چلتی رہی ہیں, ماں کے ساتھ باپ کا جو تعلق تھا, باپ کے ساتھ ماں کا جو تعلق تھا, اور پورے کا پورا جو سینیریو بنتا رہا ہے, اس کو دیکھ دیکھ کر خود کہیں نہ کہیں نفسیاتی طور پر اذیت کا شکار ہو چکے ہیں. اور اسی وجہ سے وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے شادی کی تو یہ شادی نہیں ہوگی, کمپینین شپ نہیں ہوگی, بلکہ یہ بوجھ ہوگا. اور اس بوجھ کو اٹھانے سے ڈرتے ہیں نوجوان بھی, لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی. اسی وجہ سے وہ اس سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے پرابلم ہے, ان کے لیے ایشو ہے. وہ کہتے ہیں فائنینشیل ایشوز کو ہم ڈیل کر لیں گے, وہ کہتے ہیں کہ سائیکولوجیکل ایشوز کو ہم ڈیل کر لیں گے, لیکن جو پارٹنر کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور پارٹنر کی وجہ سے ملنے والی جو تکلیف ہے اس کو ہم شاید ہینڈل نہیں کر پائیں گے. تو اسی وجہ سے کہا جا سکتا ہے, باقی ریزنز بھی ہیں, معاشی بھی ہے, جی ہاں معاشرتی بھی ہے, جی فیملی پریشر بھی ہے, سوشل ٹراما بھی ہے, یہ ساری باتیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا پرسنل جو ایشو ہے, جو پرسنل پرابلمز ہیں, کہ وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. وہ یہ بات چاہتے ہیں کہ انہیں کمپینین شپ ملے, اور کمپینین شپ کی تلاش میں یا کمپینین شپ کے انتظار میں وہ بیٹھے ہی ہیں اور شادی نہیں کر رہے. تو لہٰذا میں جو یہ سمجھی ہوں کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ سب سے زیادہ وہ ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں. یس ایگزیکٹلی, صحیح بات ہے, بالکل آپ نے ٹھیک وہ بات یہ کی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ کمپینین شپ تو ملنی نہیں ہے. یہ آپ جی ایموشنل جو ولنریبلٹی ہے جی وہ سب سے زیادہ ان کا ڈر بن چکا ہے. جی یعنی کسی کے ساتھ اٹیچ ہوئے, کسی کے ساتھ بات چیت کی, کسی کے ساتھ ملے, شادی کی بات چیت ہونے لگی, اور اس کے بعد سامنے والے کے رویے جو بدل جاتے ہیں, سامنے والے کی طرف سے جو تکلیف ملتی ہے, سامنے والے کی طرف سے جو اذیت ملتی ہے, اسی اذیت کے خوف سے یہ شادی کے بندھن میں نہیں جڑتے. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا, آپ نے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک دوسرے سے ہی ڈر رہے ہیں, اور ایسا ہی ہے. اچھا ہاں, کیونکہ ظاہر ہے آپ اس کے اندر, اس چیز کے اندر سسٹم اور اس چیز کے اندر آپ کا تجربہ ہے اور آپ کا ایک اسیسمنٹ بھی ہوگا. ہاں اسیسمنٹ کی ظاہر ہے کہ جا سکتی ہے. تو آپ یہ آپ سمجھ رہی تھی. بہت اچھا, آپ نے ایک نکتہ, میں نے کبھی اس طرح سے سوچا نہیں. مجھے تو جو زیادہ میں نے جن چیزوں پہ سوچا یا جو میرا تجربہ رہا, تجربہ اب کافی اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے جیسے کہ وہ کمٹمنٹ سے بھی ڈر رہے ہیں. پھر فائنینشیل جو ایک پلاننگ چلتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی تنخواہ ہو جائے, اتنا میں ترقی کر جاؤں, اور میرے پاس یہ مادی وسائل ہو. اب مادی وسائل آپ اور ہم بہتر سبھی جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوں. تو ایک یہ تو چیزیں ہوتی ہیں, میرا کریئر یہاں تک پہنچ جائے, میں یہ ڈگری بھی لے لوں. جو میں نے فیملی اینڈ فرینڈس میں دیکھا ہے, جو ایک ویسٹرن انفلوئنس آیا کہ وہاں پہ بھی انڈر گریجویشن کی, اس کے بعد ماسٹرز کیا, اس کے بعد 2 سال کا ایکسپیرینس, اور پھر اگر کوئی سمجھ میں آ گیا, یا 3 سال کا ایکسپیرینس, 4 سال کا, تو چلو اب شادی پہ سوچنا شروع کریں. وہ میں نے دیکھا کہ وہ چیز ایلیٹ کلاس میں یہاں بہت آئی. اور جو خاص طور سے جو لڑکیاں جو ورکنگ بھی تھیں یا جو امپاورڈ بھی ہیں, ان کو فائنینشیل کوئی ایشوز نہیں ہیں, ان کی فیملیز ایک چین چل رہی ہے, دے بورن ود اے سلور اسپون اور سم تھنگ لائک دیٹ, واٹ ایور, تو وہ کہتی ہیں کہ ابھی کیا ضرورت ہے. اور یہ آپ بھی میرے خیال اتفاق کریں گے, اور لڑکے بھی شاید یہی سوچ رہے ہوتے ہیں. اور میری زندگی میں ایسے میں نے کیسز دیکھے ہیں کہ 1-2 سال تک بات بھی ہوتی رہی, اور بات آگے بھی بڑھ گئی, پیرنٹس بھی نے بھی ملاقات کر لی, لیکن جو میں نے یہ مین میں, لڑکوں میں بہت دیکھا, وہ کمٹمنٹ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ یہ اگر میں اس رشتے میں کے بندھن میں آ گیا تو پتہ نہیں یہ رشتہ چل سکے گا یا نہیں چل سکے گا. تو یہ ساری چیزیں بھی, اگر آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں. یہ سبھی میں ہے کمٹمنٹ. فیئر نہ صرف مردوں میں ہے, لڑکوں میں ہے, یہ عورتوں میں بھی, لڑکیوں میں بھی ہے, لڑکیوں میں بھی ہے یہ.
اور آپ نے چونکہ موجودہ جنریشن کی بات کی ہے، ویسے تو دیکھا جائے تو لڑکی چاہتی ہی کمٹمنٹ ہے. یعنی اگر ہم نفسیات کو دیکھیں تو لڑکی چاہتی کمٹمنٹ ہے، اسے صرف کمٹمنٹ چاہیے، اور کمٹمنٹ چاہنے کی وجہ سے سامنے والا چاہے ڈھکوسلے کی بنیاد پر کمٹمنٹ دے رہا ہے، چاہے ریئل ٹائم کمٹمنٹ دے رہا ہے، اس کی کمٹمنٹ کی وجہ سے وہ 13 سال گزار رہی ہے، 9 سال گزار رہی ہے، 10 سال گزار رہی ہے، اور اینڈ میں بریک اپ ہے. ٹھیک ہے، کمٹمنٹ کا ڈر نہیں ہے، کمٹمنٹ بنیادی طور پر کرنا نہیں چاہتے. بالکل. کمٹمنٹ کا ڈر تو تب ہونا چاہیے کہ جب کوئی سائیکولوجیکل ریزننگ اس کے پیچھے موجود ہو، جب آپ کو لگے کہ پتہ نہیں چلے گا یا نہیں چلے گا، یا سامنے والا حاوی نہ ہو جائے آپ کے اوپر، یا ڈومینیٹ نہ کر جائے آپ کے اوپر. یہ تو تب ہوگا نا. کمٹمنٹ فیئر تو تب آئے گا جب آپ سامنے والے کی پرسنالٹی سے دب گئے ہیں. آپ تو سوچ ہی نہیں رہے کمٹمنٹ کرنا. جب آپ کمٹمنٹ دینا نہیں چاہ رہے، جب آپ کمٹمنٹ کرنا نہیں چاہ رہے، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ فیئر آتا ہے. مرد عمومی طور پر موجودہ اگر جنریشن کی بات کی جائے، گزشتہ جنریشن کے بارے میں گزشتہ والے بتائیں گے، میں موجودہ کی اگر بات کروں تو کمٹمنٹ دینا نہیں چاہتے. فیئر والا ایلیمنٹ نہیں ہے، یہ سرے سے کرنا ہی نہیں چاہتے. اور اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں. اس کی وجوہات میں سوشل میڈیا ہے، اس کی وجوہات میں بہت سارے لوگوں کی اویلیبلٹی ہے، اس کی وجوہات میں آپ کہہ لیجئے ورلڈ وائڈ ایکسپوئر جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ملا، ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے ملا، یا بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے ملا. وہ ہے کہ ایک بات جو عمومی طور پر کہی جاتی ہے کہ کمپیٹیبلٹی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے، اور کمپیٹیبلٹی کمپرومائز کرنے کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہے. جبکہ ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ کمپیٹیبلٹی پہلے ہونی چاہیے، کمپرومائز آپ کو بالکل نہیں کرنا پڑے. ایسا ممکن نہیں ہے. دو مختلف روحیں ہیں، دو مختلف لوگ ہیں، دو مختلف جنسیں ہیں، دو مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، دو مختلف سوچ کے حامل افراد ہیں. جب وہ اکٹھے ہوں گے تو انہیں بہت ساری جگہوں پر کمپرومائز کرنا پڑے گا. اتنا کمپرومائز کرنا پڑے گا کہ ایک دوسرے میں پھر وہ مدغم ہو جائیں گے، اور پھر کمپیٹیبلٹی کریٹ ہوگی. سٹارٹ سے کمپیٹیبلٹی ہو نہیں سکتی. جی. اب آج کل یہ ہوتا ہے کہ اگر جو ارینج میرجز میں بھی لوگ کنیکٹ کراتے ہیں، رائٹ، یا آپ خود بھی کنیکٹ ہو گئے، یا ان کو لڑکی پسند آ گئی، یا چلو ایک لو مطلب ایک افیئر سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب انہوں نے بات چیت کرنی شروع کی. ظاہر ہے میری بھی فرینڈز ہیں، ان کے بھی بچے، میری فیملی، مطلب بہت سارے لوگوں سے مجھے ملنا ہوتا ہے اور بہت کچھ دیکھنے کو بھی ملتا ہے. اب جو ہیں وہ بتائیں گی والدہ صاحبہ دونوں کی کہ ابھی بات چیت شروع ہوئی ہے، ابھی 2 سال بات کریں گے. ٹھیک ہے، بات چیت شروع ہو گئی، 2 سال بعد رزلٹ آیا، یا تو فیل ہو گئی لڑکی یا لڑکا، یا 1 سال بعد ہی رزلٹ آ گیا کہ یا تو پاس ہو گئے. چلو بھائی اب شادی کی تیاریاں شروع. بعض دفعہ تو اس سے زیادہ بھی کچھ لوگ 6 سال 12 سال 10 سال بات چیت کر رہے ہیں. آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، چونکہ میں ہر چیز کو اسلام کے آئینے میں دیکھتی ہوں. میں اس کے بہت خلاف ہوں کہ اتنی لمبی چیٹ، اتنی لمبی باتیں، اتنی زیادہ ملاقاتیں. تو وہی جو آپ کی بات ہے کہ کمپیٹیبلٹی جو ہم پری میرٹل ایرا میں تلاش کر رہے ہیں، ہاؤ کین دیٹ ہیپن؟ سو آئی تھنک جو آپ کا خیال ہے کہ وہ تو بعد میں اسٹارٹ ہو رہی ہے. تم نے گیلا تولیہ ادھر رکھ دیا، تمہارے موزے ادھر پڑے ہوئے، میں تمہاری الماری کیوں ٹھیک کروں؟ یو نو، ویری چھوٹی چھوٹی باتیں، ویری ٹائنی ٹائنی تھنگس کین ہیپن. تو تم نے میری امی کو ایسے دیکھا، تم نے یہ کہا. تو آپ بتائیے بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. اسلام کی بات کی جائے اسپیسیفک اس سینیریو میں جس میں آپ نے بات کی ہے، اسلام لو بیفور میرج کی اجازت نہیں دیتا، لو آفٹر میرج کی اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس پورے کے پورے سینیریو کو اگر آپ دیکھتے ہیں اور لے کر چلتے ہیں، دیکھیے ایک بات بہت زیادہ سمجھنے کی ہے، لمبی چیٹنگ اور یہ سب کچھ ڈیزاسٹر کی طرف لے کر جاتے ہیں بیفور میرج. آپ وقت سے پہلے وقت سے زیادہ جان جاتے ہیں کسی شخص کو، اور اس میں خامیاں تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، خوبیاں پیچھے رہ جاتی ہیں. ہم نے ایک دوسرے کی خوبیوں کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا ہوتی، خوبیاں تو ظاہر ہے کہ ویلیو ایڈیشن ہوتی ہیں. ہم نے ایک دوسرے کی خامیوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، اور انہیں قبولنا ہوتا ہے، اور قبول کرنے کے بعد آگے چلنا ہوتا ہے، جسے ہم کمپرومائز اور کمپیٹیبلٹی کا نام دیتے ہیں. ہم جیسے، میں ہم نہیں کہتا، ہم کا لفظ استعمال نہیں کرتا، میں یوں کہہ لیتا ہوں، مجھ جیسے وہ تمام تر لوگ جنہوں نے نفسیاتی طور پر اپنی دکان چمکانی تھی، انہوں نے کمپیٹیبلٹی اور کمپرومائز میں لا کر پھنسا دیا لوگوں کو کہ کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے، کمپیٹیبلٹی ہوگی تو ریلیشن شپ بہت اچھا رہے گا. کمپیٹیبلٹی کس چیز کا نام ہے؟ کمپیٹیبلٹی اس چیز کا نام ہے میرے نزدیک کہ اگر سامنے والا شخص آپ کی وجہ سے اذیت میں ہے تو آپ معذرت کر لیں. اگر آپ کو اس کی وجہ سے کوئی دکھ یا تکلیف محسوس ہو رہا ہے تو اسے ایکسیپٹ کرتے ہوئے
کسی غیر محسوس انداز سے اسے بتائیں کہ آپ کی وجہ سے مجھے یہ دکھ محسوس ہو رہا ہے, آئندہ اس کو اس انداز سے نہیں کرنا. کمپیٹیبلٹی یہ نہیں ہے کہ آپ کا دل دکھا اور آپ نے دے تھپڑ مارا اور سامنے والا قبول کر لے. کمپیٹیبلٹی یہ بالکل بھی نہیں ہے, یہ کمپرومائز میں آ جائے گا. کمپیٹیبلٹی یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس کی یہ عادت مجھے تکلیف پہنچاتی ہے, اس کے اوپر آپ نے شاؤٹ نہیں کرنا, اس کے اوپر آپ نے چیخنا چلانا نہیں ہے, بلکہ غیر محسوس طریقے سے اسے بدلنے کی کوشش کرنی ہے, نامعلوم طریقے سے اسے بدلنے کی کوشش کرنی ہے. معلوم طریقے سے بھی بدلنے کی کوشش نہیں کرنی, کیونکہ ٹھیس لگ نہ جائے نازک آبگینوں کو. انسان بہت زیادہ حساس ہے, اور ہم اگر بدلنے کی اسے کوشش کرتے ہیں تو وہ موڑنے کی بجائے ہم اسے توڑ دیتے ہیں. موڑنے اور توڑنے میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے, اور وہ ہے رویے کا. اگر ہم محبت سے اسے ٹون ڈاؤن کریں گے تو ظاہری سی بات ہے ہم اسے اپنے انداز سے موڑ سکتے ہیں, اور اگر ہم تھوڑی سی سختی, تھوڑا سا غصہ, تھوڑی سی اذیت اس میں شامل کریں گے تو ہم اس رشتے کو توڑ دیں گے یا اس انسان کو توڑ دیں گے. تو جو کمپیٹیبلٹی کی بات کی جا رہی ہے, کمپیٹیبلٹی یہ ہے کہ آپ نے سامنے والے کی کسی نیگیٹیوٹی کو دیکھ لیا, محسوس کر لیا, لیکن غیر محسوس طریقے سے اسے بدلنے کی کوشش کی یا بدلنے کی نہ کوشش کی, اپنے عمل سے اس طرف اس کو لے آئے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ لمبی لمبی چیٹس میں آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں, وقت سے پہلے ایکسپوز ہو جاتے ہیں. مثلا آپ نے جو بات کہی کہ جو باتیں یا جو مسائل بعد میں پیدا ہوتے ہیں کہ یہ موزہ یہاں نہیں رکھنا تھا, یہ جوتا یہاں نہیں رکھنا تھا, شاور لیا ہے تو اس کے بعد اس کو بند بھی کر دینا تھا, یہ وائپر مار دینا ہے, چھوٹی چھوٹی مختلف باتیں ہیں, اور لٹرلی ایسے میرے پاس کئی کیسز آتے ہیں جس میں ان باتوں کی وجہ سے طلاق تک معاملات پہنچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت سارے لوگ جو ہے اس اذیت کا شکار ہوتے ہیں. اگر یہی معاملہ پہلے سے ڈسکس کر لیا جائے, مثلا ایک کیس یہ آیا کہ نکاح ہو چکا ہے, اس بات پر علیحدگی ہو رہی ہے یا لڑائی ہو رہی ہے کہ جناب ہم نے بچے پہلے سال نہیں پیدا کرنے, ہم نے دوسرے سال پیدا کرنے. ایگزیکٹلی ابھی آپ اکٹھے نہیں ہیں, ابھی آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ آپ اس قابل ہیں بھی یا نہیں کہ بچے پیدا کر سکیں. ابھی آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت یا یہ رحمت دینی ہے یا نہیں دینی, اور اس سے پہلے آپ لڑائی کر کے بیٹھ گئے ہیں. تو بہت ساری ایسی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں یا کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ یہ جو بیفور میرج افیئر ہے, یہ جو بیفور میرج کنورسیشن ہے, یہ 14 دن, 21 دن یا میکسیمم 41 دن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد بس آپ شادی کی طرف جائیں, اور اگر لگتا ہے کہ نہیں شادی نہیں ہو سکتی تو پھر ایک دوسرے کا نہ ہی دل دکھائیں, نہ دماغ دکھائیں, اور نہ ہی دماغ کھائیں. اب اس پر آپ کہیے کچھ. دیکھیے آپ نے تو چلا کٹوا دیا, 40 سے 41 آپ نے کر دیا. میکسیمم کیا ہے کہ فیملی اس میں شامل ہو تو ٹھیک ہے, یعنی انڈیویجول تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے, آپ کو علم ہے کہ 9 سال تک باتیں کرتے رہے لیکن ریلیشن شپ ختم ہو گیا. جی, میں جب منگنیاں ٹوٹتی ہیں لمبی لمبی اور اتنی گرینڈ اس پہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد نکاح ہو کے اب 4 مہینے بعد رخصتی ہوگی, مجھے تو یہ پوائنٹ ہی نہیں سمجھ میں آتا. مطلب یہ کہ اصل چیز تو نکاح ہے, نمبر آف ایونٹس 10, 11, 15 یا 6, مطلب وہ کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. اور بس میں تو کہتا ہوں بس نکاح ہو اور نکاح کے ساتھ رخصتی ہو جائے, دیٹس اٹ. گھر لے جاؤ نا, بس بات ختم کرو نا اور بات شروع کرو. ایک طرف سے بات ختم کرو اور دوسری طرف سے بات شروع کرو. جس مقصد کے لیے تم یہ سب پورے کا پورا ڈرامہ رچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو بغیر ڈرامے کے شروع کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس میں پھر پریشر بھی نہیں ہوگا, فائنینشیل پریشر بھی نہیں ہوگا, سوشل پریشر بھی نہیں ہوگا, اور بہت آسانی سے آپ اپنی زندگی شروع کر سکتے ہیں. جی, آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے یو کے کا مجھے یاد ہے, میں نے فارمز دیکھے تو there were 3 columns, either you are single, either you are married, or are you in collaboration. Oh my God. So وہی جو ہم نے بات کی کہ this started from there. ہم نے اگر اس سے جو تعلیم اور جو بھی ان سے علوم حاصل کرنے وہ ضرور کرو, وہ میں آج بھی کہتی ہوں, بٹ ہم نے بری چیزیں ان کی لے لی, اچھی چیزیں تو چھوڑ دی. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں. اچھا, اب وہ اس کے اندر کینیڈا کا بھی یہ ہو گیا, اس میں بھی یہ چیزیں آ گئی, یو ایس میں بھی کافی حد تک ہوا, اور اس کے بعد ہم جو وہاں سے ڈگریاں لے کر آئے, برین ڈرین بھی ہوا, سب کچھ ہوا. میرا دل کانپ جاتا ہے. لیو ان ریلیشن شپس, ہاؤ کم. یوتھ کے اندر پھر جن لوگوں کو اللہ نے زیادہ پیسہ دے دیا, انہوں نے اپنی کیز رکھی ہوئی ہیں, انہوں نے اپارٹمنٹس میں چھوڑا ہوا ہے, اور ادھر سے 4 شادیوں کو گالیاں دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی 4 شادیاں کریں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ لیو ان ریلیشن شپ از حرام, از حرام. لیو ان ریلیشن شپ از حرام, اور either you are meeting alone. سو میں اپنے نوجوانوں کو, باقی لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دس از ناٹ ایٹ آل الاؤڈ. سو کیسے روکیں, گورنمنٹ تو کچھ نہیں کر رہی,
अच्छा देखें, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती, कभी भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी सोशल रिफॉर्म्स तो नहीं होती। सोशल रिफॉर्म्स तो सोशल साइंटिस्ट ही करते हैं, सोशल रिफॉर्म्स तो असातिज़ा ही कहीं ना कहीं करते हैं, सोशल रिफॉर्म्स तो मुआशरे के जो अहम कारकुनान होते हैं, जो मुआशरती तब्दीली के ख़्वाहां होते हैं या अलम बरदार होते हैं, वही कर रहे होते हैं। और सोशल रिफॉर्म तो मेंबर ही कर रहा होता है। वो मेंबर चाहे पाकिस्तान का मेंबर है, वो चाहे मेंबर इंडिया का मेंबर है, या पास्टर है, या किसी कोई भी मजहबी तब्का है। डिजिटल मेंबर ये है ना, डिजिटल मेंबर है हमारा डिजिटल मेंबर है। मैं तो ये मानती हूँ। तो हम डिजिटल मेंबर के जरिए से जाहिर है कि इसकी तब्दीली और इसकी बेहतरी के लिए ज़ाहिर काम कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जो लिव इन रिलेशनशिप मगरिब में है, उसकी वजूहात क्या है? उसकी 3 बुनियादी वजूहात हैं। एक, इंडिविजुअल फ्रीडम है, बिल्कुल, कोई एक दूसरे के ऊपर कदगन नहीं लगाना चाहता और कोई इस बात की इजाज़त नहीं देना चाहता दूसरे को कि वो उसकी फ्रीडम को चैलेंज करे। अच्छा, ये हर जगह पर हर रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है। वो कमिटमेंट के कायल हैं, ऐसा नहीं कि कमिटमेंट के कायल नहीं है। बाज़ जगहों पर उनके रिलेशनशिप ऐसे हैं कि उन्होंने शादी नहीं की, बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ है, शादी नहीं की लेकिन बच्चे भी उनसे पैदा किए और ऐलान वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। अब ये रिलेशनशिप विदाउट कमिटमेंट या विदाउट कॉन्ट्रैक्ट है, या यूं कह सकते हैं विद कमिटमेंट तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। हमारा मुआशरा या इस्लाम ये बात कहता है कि मैरिज भी है, कमिटमेंट भी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट भी है। वहां पर चूंकि ये पूरे का पूरा वैल्यू सिस्टम, रिलीजियस वैल्यू सिस्टम कमजोर होने की वजह से ये पूरी की पूरी चीज पनप गई है। यहाँ पर रिलीजियस सिस्टम की वैल्यूज को ज्यादा फॉलो किया जाता है। आपने चूंकि बात की कि लिव इन रिलेशनशिप वहां पर ज्यादा है, वहां पर ज्यादा होने की वजह जैसा कि मैंने पहले कहा कि पर्सनल चॉइस है, इंडिविजुअल फ्रीडम है, और उसके साथ साथ तीसरी बड़ी जो रीज़न है वो है रिलीजियस वैल्यू सिस्टम का ना होना। अब वही चीज़ हमने कॉपी कर ली है यहाँ पर, और कॉपी होती चली गई है। क्यों? क्योंकि हमें जिम्मेदारी नहीं चाहिए, हम जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते, हम अपनी आज़ादी को चैलेंज नहीं होने देना चाहते, और इसके साथ साथ हम ये बात भी चाहते हैं कि हमें किसी को जवाब देना होना पड़े। और यही पूरे का पूरा एलिमेंट यहाँ पर भी आकर लागू हो रहा है। पाकिस्तान में हर जगह पर तो ऐसा नहीं है, लेकिन बड़े शहरों में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या शायद और भी दीगर शहरों में भी ऐसा हो रहा हो, ये चीज़ मौजूद है, पाई जा रही है। और न सिर्फ ये एलीट क्लास में है, ये मिडिल क्लास में भी है। और इवन दो कि ये स्टूडेंट जो नौजवान जनरेशन है, जिससे जेन ज़ी बोला जाता है, जेन ज़ी में भी ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि उनमें भी ऐसे रुझानात बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं। अब ये सवाल पैदा हो सकता है कि इससे निमटा कैसे जाए। इससे निमटने के लिए सबसे बेहतर और आसान तरीका तो निकाह है। आपको निकाह को आसान बनाना होगा, आपको शादी को आसान बनाना होगा, आपको ये जो शादी का जो प्रोसेस है इसको इतना आसान कर देना होगा जितना आसानी से ये लिव इन रिलेशनशिप में चले जाते हैं। चूँकि आपने एक जो बात कही है कि लिव इन रिलेशनशिप के बढ़ने की वजूहत क्या है पाकिस्तान में, एक तो लिव इन रिलेशनशिप के बढ़ने की वजूहत में सबसे बड़ी वजह जो है वो कंट्रोल से आज़ादी है। नौजवान नस्ल ने ये देखा है कि जो भी शादियां हुई हैं, ये जो शादियां उन्होंने देखी हैं, अपने पेरेंट्स की भी शादियां देखी, उसमें कंट्रोल था, उसमें जुल्म था, उसमें दिखावा था, उसमें शख्सी आज़ादी का छिन जाना था। और इसी वजह से वो मायूस हुए, और यही मायूसी उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर शादी ने खुश नहीं करना तो फिर शादी करके फ़ायदा क्या है। फिर किसी ऐसे ताल्लुक़ में क्यों ना चले जाएं जो ताल्लुक़ सिर्फ उन्हें खुशी देता है, चाहे वो वक्ती खुशी है, चाहे उससे किसी का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, अपना नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन उन्हें ऐसे ही रिलेशनशिप में रहना है जिसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर ना आए, जिसकी वजह से दिखावे का सामना ना करना पड़े, जिसकी वजह से कंट्रोलिंग का सामना ना करना पड़े, जिसकी वजह से वो जो आपने एक बात कही फेयर ऑफ कमिटमेंट, जिसकी वजह से कमिटमेंट के खौफ का ना सामना करना पड़े। जी सफदर साहब, आजकल मुझे ये लव मैरिजेस का बहुत ज़्यादा हम सबको ही नज़र आता है माशरे में, और हमारे यहाँ भी कोई क्वेश्चनेबल ही नहीं है। अरेंज मैरिज कोई कहे तो लोगों के चेहरे फक हो जाते हैं, वो हैरत के समंदर में गर्क हो जाते, गोताजन हो जाते हैं। अच्छा अरेंज मैरिज भी हो रही है, हाँ। अच्छा क्या अरेंज मैरिज है? गैलप के सर्वे के मुताबिक के 25 से 50 साल का जो एज ग्रुप था, उनसे पूछा गया कि आप अरेंज मैरिज को इंडोर्स करेंगे या लव मैरिज, किसको आपस मतलब ज़्यादा वेट करेंगे, वज़न देंगे। तो कहा गया कि लव मैरिजेस 18% और अरेंज मैरिजेस 81%। तो ये हमारी सोच के बारे में क्या जाहिर होता है इस बात से, आप क्या कहेंगे? मुझे तो ये लगता है कि 81% अगर लोगों ने कहा कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए, वो इस वजह से कहा है कि उन्होंने लव मैरिजेस के समरात देख लिया है।
ہم سعودی عرب کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں. ہر 9 منٹ میں وہاں پر ایک طلاق ہو رہی ہے. پاکستان میں بھی کچھ ایسے ہی فگرز ہیں, لیکن یہ 9 منٹ کے فگرز تو نہیں ہیں, کچھ تھوڑے سے ہر 9 منٹ میں ایک طلاق رجسٹر ہو رہی ہے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں. 81% آپ نے یہاں پر نام لیا, 79% جو طلاقیں ہیں جو نیولی ویڈ کپلز ہیں ان میں ہو رہی ہیں, اور وہ تمام تر شادیاں یا زیادہ تر شادیاں لو میرجز تھیں. 56,000 سے زائد طلاقیں ہوئی ہیں گزشتہ سال میں, بلکہ یہ 2025 کا سال چل رہا ہے, یعنی جنوری سے لے کر سپٹمبر تک 56,000 سے زائد طلاقیں ہوئی ہیں سعودی عرب میں, جہاں پر ہم دین کو بھی آئیڈیلائز کرتے ہیں, جہاں پر ہم سوشل کلچر کو بھی آئیڈیلائز کرتے ہیں. اب اس کو اگر آپ منطبق کرتے ہیں یہاں کے کلچر کے حوالے سے, تو یہاں پر دیکھ لیجئے کہ پھر کتنی زیادہ علیحدگیاں, کتنے زیادہ طلاقیں اور کتنے زیادہ خلا کے کیسز یہاں پر ہو رہے ہیں. اور انہی کیسز کے خوف کی وجہ سے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ لوگ اب ریورس ہو رہے ہیں ارینج میرجز کی طرف, کیونکہ لو میرج میں توقعات کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے. لو میرج میں کنٹرولنگ بیہیویئرز پارٹنر کو لے کر زیادہ ہوتے ہیں. ارینج میرج میں کہیں نہ کہیں آپ کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کمپیٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لو میرج میں یہ ہوتا ہے کہ یہ توقع کی جاتی ہے کہ یہ کمپیٹیبل ہونا چاہیے. میں نے ابھی جو سوچا ہے اس کی روح کے اندر وہ بات پہلے سے ہی موجود ہونی چاہیے, اور اس کے اینٹیناز پہلے سے ہی سمجھ لیں کہ میں جو بات چاہ رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں. حالانکہ ارینج میرج میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ارینج میرج میں بڑے بھی موجود ہوتے ہیں, لو میرج میں بھی بڑے موجود ہوتے ہیں, لیکن لو میرجز میں یہ بات کی جاتی ہے ٹھیک ہے تم نے کیا تھا تم بھگتو. بالکل بالکل. ارینج میرج میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں بیٹے, میں ہوں نا, میں سمجھاتی ہوں یا میں سمجھاتا ہوں, اور دونوں کے والدین مل بیٹھ کر اگر کوئی مسئلہ آتا ہے, کوئی پرابلم آتی, تو اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ریزنز ہیں, یہ جو باتیں ہیں ارینج میرج کو, گارنٹی تو دیکھیے کسی بھی چیز کی نہیں ہے, نہ لو میرج کی ہے نہ ارینج میرج کی, کیونکہ یہ انڈیویجول ڈیسیژنز ہیں. لیکن زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ ارینج میرج عمومی طور پر کامیاب ہو جاتی ہے, اور اس کے کامیاب ہونے کی وجہ سب سے بڑی بڑوں کا بھی موجود ہونا ہے, اور دونوں کا اس کوشش میں مبتلا ہونا کہ ہاں ہم نے اس شادی کو چلانا ہے. آپ نے جیسے فرمایا شادی کی کامیابی یا ناکامی کا کوئی کلیہ نہیں ہے, چاہے فرسٹ کزن ہو, چاہے لو میرج ہو, چاہے ارینج میرج ہو, یہ سب نصیب کی باتیں. تو جہاں پہ جو ہے وہ ہو گیا, کمپیٹیبلٹی ہو گئی, اللہ نے رکھا تھا تو وہ کامیاب ہو جائے گی, ہے نا. کوئی بھی اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے, فارمولا نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, دونوں کو کوشش کرنی چاہیے, لڑکے کو بھی کوشش کرنی چاہیے, لڑکی کو بھی کوشش کرنی چاہیے. کہا جاتا ہے نا کہ آپ نے اپنا 50% دینا ہے, اس نے اپنا 50% دینا ہے, تو رشتہ 100% چل جائے گا. میں کہتا ہوں آپ بھی اپنا 100% دیں گے, دوسرا بھی اپنا 100% دے گا, تو رشتہ چلے گا. دونوں کو 100% دینا ہوگا. اگر 100 میں سے کوئی بھی اگر ڈنڈی مارتا ہے نا, تو رشتے میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. دونوں کو 100% دے کر 200% بنا کر رشتہ چلانا ہے. مطلب اکثر یہ کہا جاتا ہے نا, جو ایک ہم کہتے ہیں کہ اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن, بٹ اٹ ہیز ٹو بی ہمیں کوشش تو پوری کرنی ہے. جیسے ہم سن رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, تو کہنے میں آسان ہے, لیکن واقعی اس کو ول پاور کے ساتھ ان چیزوں کو جب ہم کرنا چاہیں تو کر لیتے ہیں, کر سکتے ہیں. جی کر لیں, اس کو ایک پوائنٹ کر لیں. جو آپ نے لو میرجز کی جو آپ نے بات کی نا, کہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے یا وہ سوچ رہی ہوتی ہے, دیکھو اس نے تو یہ کہا تھا نا, تو اب اس میں اس کے ریڈار آن ہوتے ہیں, اور وہ میں یہ سوچ رہی تھی وہ ایک روبوٹک بیہیویئر ایک دوسرے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, روبوٹ بن جائے گی یہ بھی. اتنے سال تک یہ میرے ساتھ باتیں کری, اس نے یہ کیا وہ کیا, بچوں کے نام بھی طے ہو گئے, سب کچھ. یہ کتنے بچے ہوں گے, ایک ہوگا, 2 3 4 سوری, تو وہ سب بھی طے ہو گیا. اینڈ میں جو ہے بریک اپ ہو گیا. ادھر تو بچوں کے نام بھی طے تھے. اور بریک اپ پتہ کس بات کی بنا پر ہوا؟ بریک اپ اس بات کی بنا پر ہو گیا, میں نے تمہیں کہا تھا تم نے سیاہ لباس پہننا ہے ولیمے والے دن, اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں میں نے یہ نہیں پہننا. اگر تم نہیں کرنا چاہتے, تم نے یہ نہیں کرنا, ابھی سے تم یہ کر رہے ہو, تو میں تمہارے ساتھ نہیں رہنے والی. اور اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو تمہیں یہ بات کہی نہیں ہے, ابھی ولیمہ نہیں ہوا, ابھی ولیمہ ہونا نہیں ہے, ابھی دور دور تک آپس میں رشتوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی. لیکن لڑائی اس بات کی بنا پر ہو گئی ہے کہ چونکہ میں نے تمہیں یہ بات کہی تھی کہ تم نے فلاں دن فلاں کلر پہننا ہے, اور تم نے اس بات سے انکار کر دیا ہے, میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا, یا میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اور اب دیکھ لیجئے 8 سال کا, 5 سال کا, 7 سال کا تعلق جو ہے وہ اس لڑائی کی نظر ہو گیا, اور معاملات ختم ہو گئے. ایک والدین نے مجھے فون کیا, کچھ 4-5 سال پہلے کی بات ہے, کہ بڑا معروف ٹاپ موسٹ ادارہ ہے, وہاں سے پڑھا اس کپل نے, پسند کی شادی تھی, اور 1 مہینے بعد جب وہ ہنی مون بنائے 1 مہینے کا, جب واپس آئے تو بریک اپ ہو. تو اس نے کہا مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا, لڑکی اپنے پیرنٹس کا چلی گئی, لڑکے نے کہا مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا. تو میں نے کہا وجہ تو مجھے بتا دیجئے,
تو پھر میں ڈھونڈوں آپ کے بیٹے کے لیے کوئی, تو کہہ رہے ہیں ہمیں کیا پتا, بس وہ دونوں نے آپس مطلب وہ کیوں بتائیں گے, وہ تو انہوں نے نہیں بتایا. تو یہ بہت ہی یعنی کہ بہت تکلیف دہ سارا کچھ سلسلہ ہے, اور آپ کو اور ہم کو بڑھ کے کام کرنا ہے. تو یہ جو ڈرامے, سوشل میڈیا, موویز, انہوں نے میں سمجھتی ہوں بہت ہی ان ریئل ایکسپیکٹیشنز, تو کیا انہوں نے بھی رشتوں کے معنی کو بدل دیا ہے؟ چونکہ پروگرام کا آخری حصہ اور آپ نے بڑے طریقے سے لا کر جو ہے نا وہاں پر ختم کرنے کی بات کی ہے. دیکھیں پروگرامز, ڈرامے, نیٹ فلکس سیزنز, ڈیجیٹل میڈیا لٹریسی جس طرح سے کی جا رہی ہے, اور سوشل میڈیا جو ٹرینڈز بنائے جاتے ہیں, یہ تمام تر ان ریئلسٹک اپروچز کو ڈیولپ کرنے میں کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. حفیظ طاہر صاحب اور ایوب خاور صاحب ہمیں ڈرامہ پڑھا رہے تھے. انہوں نے ایک نے اسکرپٹ رائٹنگ پڑھائی اور ایک نے ہمیں ڈرامہ پروڈکشن کے بارے میں پڑھایا. تو ایوب خاور صاحب نے ایک بات کہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ڈرامہ یا فلم وہ ہے جو لارجر دین لائف ہو, جس کی ایگزسٹنس ہمیں زندگی میں ظاہری طور پر نہ مل رہی ہو. اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے میں وہی دکھا رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. لازوال عشق یا اس قسم کی دیگر مثالیں, کیا ہمارے معاشرے میں اتنا لیو ان کو عام کر دیا گیا جس انداز سے وہاں پر دکھایا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں شوہر کی بے وفائی کو اتنا نارملائز کر دیا گیا ہے کہ شوہر ایک شادی میں بھی ہے اور دوسرے تعلق میں بھی ہے اور تیسرا اپنے شاگرد کے ساتھ بھی تعلق بنا رہا ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ اس بات کو ایکسیپٹ کر چکا ہے کہ ملٹیپل ریلیشن شپ میں کوئی عورت بھی جا سکتی ہے اور مرد بھی جا سکتا ہے؟ ہمارے معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا, نہ معاشرہ اس بات کی اجازت دیتا ہے, نہ دین اس بات کی اجازت دیتا ہے. یہ سوشل میڈیا ہے, یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے, یہ نیٹ فلکس کے سیزن ہیں, یہ ڈراماز ہیں, یہ فلم ہے جو اس بات پہ آہستہ آہستہ لا رہا ہے یا لوگوں کو اس جانب لا رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تمام تر چیزیں نارمل ہیں. اور یہ جو ہم یہ بات پہلے سنتے تھے یا پہلے پڑھتے تھے کہ جو کچھ بھی ہے یہ مغربی یلغار ہے, جو کچھ بھی ہے یہ مغربی ایجنڈا ہے, اور درمیان میں کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یار اگر اتنا ہی مغربی ایجنڈا ہوتا تو اس چیز میں کیوں نہیں ہے. نہیں, وہ بنیادی طور پر آپ کو اخلاقی طور پر کرپٹ کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے کر دیا ہے. اور ان کی فلموں میں اور ہماری فلموں میں اب یہ تمام تر باتیں واضح طور پر نظر بھی آنے لگ گئی ہیں کہ وہ ایک ایجنڈا کے تحت بنائی جاتی ہیں اور اسی ایجنڈا کو فالو کیا جاتا ہے, اور اس ایجنڈا کا امپیکٹ ہماری یوتھ میں اب نظر آنے لگ گیا ہے کہ وہ لیو ان کو بھی نارمل سمجھ رہے ہیں, وہ ملٹیپل ریلیشن شپ کو بھی نارمل سمجھ رہے ہیں, اور کمٹمنٹ سے وہ دور بھاگ رہے ہیں اور شادی کی جانب نہیں آ رہے ہیں. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا اپنی بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ایک لحاظ سے میں جیسے بڑا بلنٹلی کہ ہالی ووڈ کو بالی ووڈ کاپی کرتا ہے, بالی ووڈ کو لالی ووڈ کاپی کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب لالی ووڈ کو ڈرامے کاپی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پڑوسی ملک کے بھی ادھر بھی. ایک دفعہ اتفاق سے میں کوئی فلمیں ڈرامے دیکھتی نہیں, لیکن آگاہی تھوڑی بہت ہوتی ہے. میرے سامنے کوئی پڑوسی ملک کی فلم آ گئی, ویسے ہی کبھی کبھار کچھ, میری طبیعت اتنی خراب ہوئی ہے نا صفدر صاحب, مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے نوزیا ہو رہا ہے کیونکہ میری کچھ مزاج بھی ایسا اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی تعریف ہے کہ جو لینگویج تھی اس کے اندر, شارٹ فلم تھی, اور جو اس میں جو وہاں کی فلمیں ہوتی ہیں ویسٹ کی جو لینگویج تھی, اور میں تو زبان کو بھی اپنے میلا نہیں کرنا چاہتی, تو لیکن یہ کہ میری طبیعت بہت خراب ہوئی اور مجھے بہت دکھ ہوا. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی مغربی یلغار بھی ہے, ہمارے بچے بھی باہر گئے پڑھنے, ہمارے والدین بھی اور سب, لیکن ان کی بھی تو باغیں ہیں نا, ان کی باغیں کس کے پاس ہیں؟ ہماری میڈیا کی باغیں کہاں سے آ رہی ہیں, ریموٹ کنٹرول کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو اس پہ ہم مزید روشنی نہیں ڈالیں گے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے, فنڈنگ ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں, ایجنڈاز اپروو کیے جاتے ہیں. تو لیٹس اسٹاپ اوور ہیئر. بڑی ایک معاشرے کی جو ہماری انڈو پاک سب کانٹیننٹ اور کلچر, جوائنٹ فیملی سسٹم, لڑکیاں صاف کہہ بھی دیتی ہیں اور لڑکے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جوائنٹ فیملی سسٹم سے ذرا پرہیز ہی کرنا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کیا شادیوں کو کمزور کر رہا ہے, اور یہ ساس بہو نندوں کی لڑائیاں اور یہ سارا کچھ, تو یہ کیا ہے؟ کیا یہ اچھا ہے, برا ہے, یا آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم ٹو سم ایکسٹینٹ تو ٹھیک ہے, جی جی, اس کی وجہ یہ کہ بڑے بوڑھے آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں, وہ جہاں پر آپ غلطی کر رہے ہوتے ہیں اس غلطی میں آپ کے وہ معاون ہوتے ہیں, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہاں پر پرابلم آتی ہے جب غیر ضروری
توجہ دی جا رہی ہوتی ہے اور غیر ضروری مشورے دیے جا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے کا پورا جو سسٹم ہوتا ہے، جو آپ کہہ لیجئے کہ ایک بیس ہوتی ہے شادی کی، وہ خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ پرائیویسی، جی اسی طرف آ رہا ہوں، پرائیویسی نہیں رہ جاتی۔ آپ چھوٹے چھوٹے ڈیسیژنس کے اوپر جو ہے وہ مداخلت ہونے لگ جاتی ہے۔ مثلاً میں یہ کوئی مڈل کلاس فیملی کا میں آپ کو نہیں بتانے جا رہا، میں ایک ایسی فیملی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے ٹرینڈ سیٹر بولا جاتا ہے معاشرے میں۔ ساس روزانہ اٹھ کر اپنی بہو کے بال چیک کرتی تھی کہ گیلے ہیں یا نہیں ہیں۔ What does it mean؟ Oh my God! اور اس بچی نے 6 ماہ بعد طلاق لے لی۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ اتنی زیادہ جب اگر مداخلت ہونے لگ جائے گی کسی خاتون کی جانب سے یا کسی مرد کی جانب سے بھی، تو کیا حساب کتاب ہوگا۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل میں نے آپ کو دی ہے، روزمرہ کی چیزیں، ہزاروں ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں جس میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا سب سے بڑا جو نقصان گنوایا جا رہا ہوتا ہے وہ پرائیویسی نہیں ہوتی، وہ مداخلت ہوتی ہے۔ اور اسلام میں تو ہم اسلام کی بات کریں یا ویسے سوشل ریفارمز کی بات کریں، یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب شادی ہو، لڑکے کی لڑکی کی شادی کریں تو آپ انہیں الگ کر دیں، کم از کم الگ سپیس انہیں دے دیں۔ شادی کا مقصد کیا ہے؟ شادی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے ازدواجی حقوق پورے کر سکیں، ایک دوسرے سے حاصل کر سکیں، ایک دوسرے کی ذمہ داری اٹھا سکیں۔ جب یہی نہیں رہ جائے گا تو پھر شادی کا مقصد کیا رہ جائے گا؟ اور جوائنٹ فیملی سسٹم اس حوالے سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس میں آپ کو ایک ایموشنل سپورٹ کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے، اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں فائنینشیل سپورٹ مل جاتی ہے، پورے کا پورا ہمارا ظاہر ہے سوسائٹی اس انداز سے ڈیزائن ہوئی ہے، معاشرہ اسی انداز سے ڈیزائن ہوا ہے۔ لیکن اگر وہاں پر مداخلت رہے گی، انفرادی آزادی اور کپل کو آزادی اس انداز سے نہیں ملے گی اپنی زندگی گزارنے کی، تو ظاہر ہے کہ ایک ڈیزاسٹر بن جائے گا۔ میرے خیال میں اپنے ناظرین کو یہی کہنا چاہوں گی، خدا کے لیے بہت سارے لوگ اس چیز سے نکل بھی آئے ہیں کہ بیٹے بہو یا بہو کہاں جا رہی ہے، کب آئے گی، کیوں جا رہی ہے، کس وقت گئی تھی، کس وقت آئی تھی، بچے کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا ڈیلیوری ہوئی ہے فوڈ کی۔ پلیز گیٹ آؤٹ آف آل دس۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یقین کریں پہلے پلیز گیٹ آؤٹ آف آل دس۔ ہمارے ہال میں بھی بہت سارے مرد ایسے حضرات موجود ہیں جو چھپ چھپ کر شوارمے یا برگر یا کوئی ایسی چیزیں لے کر جایا کرتے تھے اپنی بیوی کے لیے کہ امی کو پتہ نہ چل جائے، حالانکہ امی نے کیا لینا ہے اس کو جان کر۔ لیکن یہ پرابلم رہی ہے اور ابھی تک یہ پرابلم ہے کہ گھر والے یہ بات جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، یہ کیا لے کر آیا، بیوی کو کیا لے کر دیا، بیوی کے گھر والوں کو کیا لے کر دیا، اپنے بچوں کو کیا لے کر دیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں شخصی آزادی کو چیلنج کرتی ہیں، آزادی سے ہٹ کر شخصی زندگی کو چیلنج کرتی ہیں، اور وہ پھر ڈیزاسٹر کی جانب آ جاتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اتنی کم از کم آزادی ہو کہ وہ اپنے انفرادی فیصلے خود لے سکیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خدا کے لیے وسعت نظر اور وسعت قلب پیدا کیجیے، پلیز۔ وسعت قلب پیدا کر لیں، وسعت نظر آ جائے گی۔ اور تھوڑا سا اپنے اعلیٰ ظرفی دکھائیے، اپنے پیمانوں کو ذرا بلند کیجیے، تو پھر زندگی ذرا آسان ہو جائے گی۔ آپ بھی تو اسٹریس سے نکلے نا، تو وہ یا تو پھر آپ بھی بتائیں، یا تو اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ سب ایک دوسرے کو بتا کے ایک ساتھ پلان، ہر وقت تو ایک ساتھ پلان نہیں ہو سکتا، تو بھائی جو بھی جس کا بن رہا ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ آخری سوال آپ سے کروں گی اور پھر ہم سولوشنز کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان میں اب یہ چیز شروع تو ہوئی ہے کچھ سالوں سے کہ پری میرٹل کاؤنسلنگ اینڈ ورک شاپس، اور شادی سے پہلے تربیت، اور یہ پہلے ہمیں نہیں نظر آ رہی تھی، لیکن باقی جو ہمارے ڈیولپ نیشنز میں بھی میں یہ دیکھ رہی ہوں، تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے۔ مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اور جب انسان بلوغت کے مراحل طے کر رہا ہوتا ہے تو اسی وقت میں اس کی کاؤنسلنگ شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ جہاں تک میرٹل کاؤنسلنگ کی بات ہے یا میرج کاؤنسلنگ کی بات ہے، تو شادی کے بندھن میں بندھنے سے پہلے دونوں کی اگر اکٹھے کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے تو بھی، اور اگر الگ الگ کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے تو بھی، جس میں یہ بات سمجھائی جائے اور بتائی جائے کہ نکاح کا مطلب کسی ایک ایسے شخص کو اپنی زندگی میں لانا نہیں ہے جو اچھا بن کر آئے گا، بلکہ آپ نے جب نکاح کے دستخط کرنے ہیں پیپر کے اوپر تو یہ بات سمجھ لیجئے اور جان لیجئے کہ وہ اپنی تمام تر خامیوں، تمام تر کمزوریوں اور تمام تر کوتاہیوں کے ساتھ آپ کی زندگی میں شامل ہو رہا ہے اور آپ اسے قبول کر رہے ہیں، اور آپ بھی اپنی تمام تر خامیوں، کمزوریوں اور کوتاہیوں کے ساتھ اس کی زندگی میں جا رہے ہیں، اور دونوں اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے کہ اگر یہ کوئی غلطی کرتا ہے یا کرتی ہے تو ہم نے اس کو موڑ کر یا توڑ کر اصلاح نہیں کرنی، بلکہ غیر محسوس طریقے سے ہم نے اس کی زندگی میں اصلاح کا عنصر شامل کرنا ہے۔ جو ہمیں پسند نہیں ہے ہم اظہار کر دیں گے، جو اسے پسند نہیں ہے وہ اظہار کر دے گا، اور کمیونیکیشن کو بیٹر کرنا ہے۔ جب یہ بنیادی بات
کپل سیکھ جائیں گے یا انڈیویجول سیکھ جائیں گے تو انہیں اپنی زندگی جو خانگی زندگی ہے یا جو ازدواجی زندگی ہے وہ گزارنے میں بڑی آسانی ہوگی. بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ 11 سال تک 12 سال تک ایک چھوٹی سی بات عورت یا بیوی اپنے دل میں چھپائے رکھتی ہے کہ مجھے اس نے یہ بات کہی تھی, اور کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ولیمے پہ چونکہ مجھے کھانا نہیں پوچھا تھا تمہارے گھر والوں نے, اس وجہ سے میں یہ بات تم سے ایکسپیکٹ کرتا تھا اور اب نہیں کرتا, یہ میں نے تمہارے لیے سوچا تھا کہ میں تمہارے لیے کروں گا اور اب نہیں کروں گا. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ انہیں یہ سمجھایا اور بتایا نہیں گیا, یا بتایا گیا تو انہوں نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ انسان غلطیاں کر سکتے ہیں, لیکن انسان کی ایک غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس غلطی کو اتنا پرولونگ کیا جائے کہ اس سے اپنی ازدواجی زندگی کو تباہ و برباد کر لیا جائے. یہ تمام تر باتیں سکھائی جانی چاہیے, سکھائی جانا ضروری ہیں, اور اس کے ثمرات آپ کو اپنی معاشرتی زندگی میں ظاہر محسوس ہوتے ہیں. صدر صاحب, شادی نہ کوئی جبر ہے نہ آزادی کی ضد, ایک سفر ہے جس میں دو انسان ایک دوسرے کو سمجھنے, برداشت کرنے اور قبول کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے صدر صاحب, آپ نے کمپیٹیبلٹی کو بہت اچھی طرح سمجھایا. بہت خوبصورت بات جو مجھے بھی ہمیشہ یہ بڑے میرے دل کو لگتی ہے کہ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو اس کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس کو اپناتے ہیں. اصل محبت تو یہی ہے نا. ایسے ہی ہے. تو دونوں فریقین جب اس طرح سے سوچیں گے تو زندگی تھوڑی آسان ہو جائے گی. انسانی رویوں کی, انسانی تعلقات کی جہاں تک بات ہے, جب تک کہ ہم درگزر اور اگنور کرنے کا معاملہ نہیں کریں گے, ہم تو کسی کے ساتھ ایک میرے خیال جہاز میں بھی سفر نہیں کر سکتے, کیونکہ ہو سکتے ہم کہیں کہ اس کی کونی مجھے بار بار لگتی رہی اور اس کی سیٹ مجھ سے ٹکرا رہی تھی. لوگ یہ بات کہیں گے دیکھیں میم نے جہاز کی مثال دی ہے, بس کی مثال نہیں دی. بس کی نہیں دی, یہ میں سوچ رہی تھی, پہلے بس کہنے والی تھی. تو یہی بات ہے کہ جو ہم نے سمجھا کہ شادی جو ایک مقدس بندھن ہے, اس کو بھی ایک اپنے ارادوں سے, اپنے عزم سے اس کو ایک نئی شکل دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک خوشگوار معاشرہ نظر آئے. تو میں بہت شکر گزار ہوں دوبارہ سے آپ کا کہ آپ آئے, اور ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے اور کچھ اور نئی روشنی حاصل کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.